Grace Assemblies of Pakistan, a growing network of churches. खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, मैं अपनी कलीसिया की बुनियाद इस चट्टान पर रखूंगा और आलम अरवां के दरवाजे इस पर गालिब ना आएंगे। ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान रूस से मामूर और तेजी से तरक्की करती हुई कलीसियाएं हैं, जिनका मकसद हुक्म आज़म की तकमील, ईमानदारों की रूहानी नशोनुमा, बतनी शिफा और आलमगीर कलीसिया को बिलअमूम और कलीसिया पाकिस्तान को बिलखसूस मसीह यीशु की दूसरी आमद के लिए तैयार करना है। इन मकासद के असूल के लिए ईमानदारों तक बाइबल की मुतवाज़न और दुरुस्त तालीम पहुंचाना इंतहाई ज़रूरी है। ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान इसके लिए मुख्तलिफ ज़राए बरूए कार ला रही है, जिनमें नई कलीसियाएँ कायम करना, खादमों की तरबियत के लिए ग्रेस बाइबल इंस्टीट्यूट और ख़त खताबत के ज़रिए ले मिनिस्टर बाइबल कोर्स, ग्रेस बाइबल सेमिनार्स, ग्रेस स्कूल ऑफ मिनिस्ट्री और ग्रेस बाइबल पैगामात का सिलसिला शामिल है। अगर आप हमसे राब्ता कायम करना चाहते हैं तो हमारा पता ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान, पोस्ट बॉक्स नंबर 80318 लाहौर, पोस्ट कोड 54600 पाकिस्तान। इस वक्त आप जो रूह परवर पैगाम सुनने को हैं वो ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान के बानी और सीनियर पास्टर नईम परशाद आप तक पहुंचाएंगे। ये पैगाम आपकी जिंदगी, रवैये और हालात को यकसर तब्दील कर देगा। इस पैगाम को सुनने के बाद आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। आपके शख्सी, खानदानी और कलीसियाई रवैये बदल जाएंगे। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन। हमने अब्दियत नहीं देखी, ये और फिनोमिनस को नहीं देखा, लेकिन हम ईमान रखते हैं कि वो चीजें मौजूद हैं। ईमान जो है वो अनसीन चीजों का एविडेंस है, हमारे अंदर श्योरिटी है, गारंटी है, यकीन है, इत्तेकाद है कि वो चीजें मौजूद हैं। और दूसरी बात, उम्मीद की हुई चीजों का इत्तेकाद है, सब्सटेंस ऑफ थिंग्स होप्ड फॉर। यानी अगर उम्मीद होगी तो वो उम्मीद ईमान में तब्दील होती है। आप उम्मीद रखते हैं आपको शिफा मिलेगी, आप उम्मीद रखते हैं खुदा आपकी जिंदगी में ये करेगा, आप निजात की उम्मीद रखते हैं, आप आमदसानी की उम्मीद रखते हैं। उम्मीद वो सब्सटेंस है, वो मैटर है, वो उम्मीद वो बेस है जिसकी बुनियाद पे हम ईमान रख सकते हैं, या हमारी जिंदगी में जो बिब्लिकल होप्स हैं वो अल्टीमेटली फेथ में चेंज होंगी। इसलिए अगर आप किसी चीज की उम्मीद नहीं रखते हैं तो फिर आप उस चीज के लिए ईमान नहीं रख सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप किसी के लिए दुआ कर रहे हैं कि वो निजात पाए, तो हम उसकी निजात के लिए क्या रखेंगे? उम्मीद रखेंगे। कोई शख्स शिफा पाए, हम उसकी शिफा के लिए उम्मीद रखेंगे। और फिर एक टाइम आएगा आपकी लाइफ में जब खुदा उस उम्मीद को ईमान में कन्वर्ट करेगा, तब्दील करेगा। और जब वो चीज ईमान में कन्वर्ट हो जाएगी जिसके लिए आप उम्मीद रखते हैं, जब वो फेथ में कन्वर्ट हो जाएगी, फिर वो चीज जो है वो आपको मिल जाएगी। वो मिरेकल, वो हीलिंग, वो ब्लेसिंग, वो प्रॉमिस, वो प्रोफेसी, वो आपको मिल जाएगी। बाइबल हमें बताती है, रोमियो 12 बाब उसकी 3 आयत में, खुदा ने हर एक को अंदाजे के मुवाफिक ईमान बख्शा है। हर एक के पास ईमान है, लेकिन डिफरेंट लेवल्स में है, डिफरेंट मेजर्स में है, डिफरेंट कैपेसिटीज में है। क्योंकि बाइबल हमें बताती है, फेथ इज लाइक अ मस्टर्ड सीड, राई के दाने की मानिंद है, बराबर नहीं है, राई के दाने की मानिंद है। बाइबल में मानिंद का लफ्ज यूज हुआ है, बराबर का लफ्ज यूज नहीं हुआ। और इसका मतलब क्या है? जैसे सीड ग्रो करता है वैसे फेथ ग्रो करता है, जैसे बीज बढ़ता है वैसे हमारी जिंदगी में ईमान बढ़ता है। और ईमान कैसे बढ़ता है? ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना खुदा के कलाम से,
सुनने से ईमान बढ़ता नहीं, सुनने से ईमान पैदा होता है और अमल करने से ईमान बढ़ता है। जब हम उस फेथ पे एक्ट करते हैं तो वो ईमान जो है वो बढ़ता है। एक पूरा मैसेज मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है, वो कौन सी 4 बुनियादी बातें हैं जिससे हमारा फेथ ग्रो करता है, हम कैसे अपने ईमान को ग्रो कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो ये एक प्रोसेस है, एक अमल है, और हमें चाहिए कि हम छोटे ईमान से बड़े ईमान में दाखिल हों, और जितना बड़ा आपकी जिंदगी में ईमान होगा उतने बड़े मिरेकल्स आपकी जिंदगी में आएंगे। ईमान हमेशा एक्शन को प्रोड्यूस करता है, अमल को प्रोड्यूस करता है। याकूब कहता है कि ईमान बगैर अमाल के मुर्दा है। अगर आप ईमान रखते हैं किसी चीज के लिए तो उसके टुवर्ड्स वैसा एक्शन, अमल या रद्द अमल हमारी जिंदगी में होना चाहिए। और अगर हम उस फेथ अगर हमारी जिंदगी में एक्शन प्रोड्यूस नहीं करता है, इट्स सिंपली अ डेड फेथ। यानी मुंह से हम कोई बात कह रहे हैं लेकिन दिल से हम यकीन नहीं रखते हैं, डाउट है, शक है या कोई और चीज है हमारी जिंदगी में। जो रियल फेथ है और जो डिवाइन फेथ है और जो गॉडली फेथ है, इट ऑलवेज प्रोड्यूस एक्शन, हमेशा उससे अमल पैदा होता है। एक चीज हम याद रखें कि दुनिया में 2 किस्म की चर्च हैं। एक वो चर्च जो यीशु ने बनाया है, जो यीशु का चर्च है, मैं अपनी कलीसिया की बुनियाद चट्टान पर रखूंगा और आलमी अरवाह के दरवाजे उस पर गालिब ना आएंगे। एक वो कलीसिया है जिसको यीशु ने बनाया है, और एक सूडो कलीसिया है, नकली, जाली, सूडो, फॉल्स चर्च है। और इसी तरह से एक रियल फेथ है, एक सूडो फेथ है। एक रियल क्रिश्चियन है, एक सूडो क्रिश्चियन है। यानी वो चर्च जाता है, दुआ करता है, लेकिन उसकी जिंदगी में क्राइस्ट नजर नहीं आता, सूडो क्रिश्चियन है। एक यीशु मसीह की ब्राइड है, दुल्हन है, खुदा की दुल्हन है, विदाउट रिंकल एंड विदाउट ब्लेमिश, कोई झुर्री और कोई दाग उसकी जिंदगी पे नहीं। और एक वो कलीसिया है जिसमें बहुत सी झुर्रियां और बहुत से दाग हैं, सूडो चर्च है। तो रियल चर्च आसमान पे उठाया जाएगा, सूडो चर्च जमीन पे रह जाएगा। इसी तरह से एक रियल फेथ है, एक सूडो फेथ है। और बहुत से लोग जिस ईमान का दावा करते हैं, मैं ईमान रखता हूं, मैं इस चीज पे ईमान रखता हूं, इत्तेकाद रखता हूं, यकीन रखता हूं, सिंपली वो उनके मुंह का कन्फेशन है और उनके हार्ट का दिल से उस चीज पे वो यकीन या भरोसा नहीं रखते हैं, सूडो फेथ है। ईमान उस वक्त एक्शन करता है जब अंदर और बाहर आप एक ही चीज हैं। जो चीज आप मुंह से कहते हैं उसी से आप दिल में सेम लेवल पे आप बिलीव करते हैं। जो कुछ आप आपके दिल में है वही बात आप अपने मुंह से कहते हैं। जब अंदर और बाहर सेम होता है फिर वो फेथ है, ये वो ईमान है, ये वो यकीन है, ये वो इत्तेकाद है जो एक्शन करता है, जो मिरेकल्स को, हीलिंग्स को प्रोड्यूस करता है। सॉरी टू से बहुत से लोग सूडो क्रिश्चियंस हैं, सूडो फेथ रखते हैं, सूडो बिलीवर्स हैं, सूडो चर्च में जाते हैं, एंड दे विल नेवर गेट एनीवेयर। वो यही जमीन के जमीन पे रह जाएंगे। फेथ इज समथिंग वेरी प्रेशियस। हमें खुदा से जो भी मिलना है थ्रू फेथ मिलना है। बगैर ईमान के खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। हमें खुदा से जो भी मिलेगा, किससे मिलेगा? ईमान से मिलेगा। शिफा, मौजज़ात, बरकत, खिदमत, मसा, अनॉइंटिंग, एनीथिंग, जो कुछ भी हमें मिलना है खुदा से मिलना है और ईमान से मिलना है। खुदा को रिश्वत देने से हमें कुछ नहीं मिलेगा, ईमान से मिलेगा। अगर आप बड़ी लंबी लंबी दुआएं करते हैं और उन दुआओं के पीछे कोई फेथ नहीं है, वो फेकी प्रेयर्स हैं, उनका कोई फायदा नहीं, कोई रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। और अगर आपकी प्रेयर में डायनामिक फेथ है, आप ईमान से भरे हुए लबरेस हैं, तो आपकी थोड़ी दुआ भी ज्यादा रिजल्ट जो है वो प्रोड्यूस कर सकती है। सो आप ईमान के बारे में ऑलरेडी बहुत कुछ जानते हैं, मैं ज्यादा इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन फेथ को अंडरस्टैंड करना, फेथ में मूव करना, फेथ में जिंदगी बसर करना, ईमान से खिदमत करना
اور ایمان سے خدا کے وعدوں کو, پرومسز کو, ہیلنگز کو, بلیسنگز کو ریسیو کرنا ہم سب کو سیکھنا چاہیے. وی شوڈ لرن فیتھ. وی شوڈ لرن ہاؤ ٹو موو ان فیتھ. وی شوڈ لرن ٹو ایکسرسائز فیتھ. وی شوڈ لرن ٹو لیو ان فیتھ. سم ٹائمز اٹس ڈیفیکلٹ بٹ وی شوڈ لرن اٹ. اور پھر آپ خداوند کے لیے زبردست اور اعلی زندگیاں بسر کر سکتے ہیں. 8ویں کوالٹی جو ہمیں اپنی زندگی میں لانی ہے, کریج, بولڈنس, دلیری. اس کا مطلب ہے اٹس اے کائنڈ آف فیئر لیسنس ان گاڈ. یعنی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں دلیری یا کریج ہونی چاہیے, اس کا مطلب ٹورڈز ورلڈ نہیں, ٹورڈز گاڈ ہے کہ خدا کے لیے, خدا کے کام کے لیے, خدا کے لیے زندگی بسر کرنے کے لیے ہمیں بولڈنس ہونی چاہیے, کریج ہونی چاہیے. جیسے موسیٰ میں یہ دلیری تھی کہ اس نے خدا کا حکم ماننے کے لیے فرعون کے تخت کو چھوڑ دیا. اٹ نیڈس کریج. دلیری چاہیے آپ کو دنیا سے اپنے آپ کو ڈیٹیچ کرنے کے لیے اور خدا سے اپنے آپ کو اٹیچ کرنے کے لیے. یہ ولنگنس ہے, ابلٹی ہے کہ آپ سچائی کے لیے کھڑے ہوں, چاہے آپ کو نقصان اٹھانا پڑے, چاہے آپ کو اپنی جاب کھونی پڑے, چاہے آپ کو پیسوں کا نقصان اٹھانا پڑے, لیکن آپ خدا کے لیے, راست بازی کے لیے, خدا کے لیے, اپنے ایمان کے لیے آپ سٹینڈ لیں. اور اس سے بھی بڑھ کر کریج از اے کرسچن کوالٹی کہ ہم اپنی زندگی میں گناہ کو نو کہہ سکیں, نہ کہہ سکیں. یہ ایک انورٹ ابیلٹی ہے. کریج دو سائٹس پہ کام کرتا ہے, انورڈ ہے اور آؤٹ ورڈ ہے. آؤٹ ورڈ وہ ہے جو ہم دنیا کو دکھاتے ہیں, یہ کام میں نے نہیں کرنا, یہ غلط ہے. اپنے ایکشن سے, اپنے رویے سے, اپنے کنفیشن سے, اپنے فیتھ سے ہم کریج شو کرتے ہیں. اور ایک کریج ہے انورڈ کہ آپ اپنی فیلنگز میں سن کو ریجیکٹ کرتے ہیں. آپ اپنے خواہشات میں, آپ اپنے سوچوں میں, آپ اپنے فیصلوں میں غلط چیزوں کو ریجیکٹ کرتے ہیں, گناہ کو ریجیکٹ کرتے ہیں, لعنت کو ریجیکٹ کرتے ہیں, زناکاری کو آپ ریجیکٹ کرتے ہیں. ان سائڈ جہاں کوئی نہیں آپ کو دیکھتا. اصل کریج وہ ہے جو آپ کے اندر ہے, ان سائڈ ہے. وہ گاڈلی ایٹیٹیوڈ جو آپ اپنے اندر بلڈ اپ کرتے ہیں. آپ اپنے اندر سے جن سنس کو نو کہتے ہیں, جن کو شاید باہر سے کوئی نہیں دیکھتا, لیکن خدا آپ کے اندر ان کوالٹیز کو دیکھے. جسٹ لائک جوزف, یوسف کی مانند جس نے آزمائش کو, گناہ کو ریجیکٹ کیا. تھرو آؤٹ بائبل جن لوگوں کو خدا نے استعمال کیا, پروفٹس ہیں یا اپوسٹلز ہیں یا قاضی ہیں, اینی بڈی, یہ دو کوالٹیز آپ ان میں کثرت سے دیکھیں گے. دے آر مین آف فیتھ اینڈ دے آر مین آف کریج. وہ مرد ایمان ہیں اور دے آر مین آف کریج. ان کے اندر دلیری ہے. وہ ہر ہارڈ شپ فیس کرنے کے لیے تیار ہیں. وہ دنیا کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. وہ قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. اور سب سے بڑھ کر وہ گناہ کو ریجیکٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. اور اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ سچائی کے لیے کھڑے ہونا, سچائی کے لیے کمر بستہ ہونا, خدا کے لیے کچھ کرنا. اور اگر خدا کے لیے, خدا کے ساتھ چلنے کے لیے ہمیں کچھ چھوڑنا پڑتا ہے, ہم وہ چھوڑنے کے لیے بھی تیار ہوں. ہر قسم کے چیلنجز کو فیس کرنا. آپ کی کرسچن لائف میں جو بھی چیلنج آئیں گے, مخالفت آئے گی, کرٹیسزم آئے گی, پرابلمز آئیں گے, ابلیس کے جلتے ہوئے تیر آئیں گے, بیماریاں آئیں گی, کچھ بھی آ سکتا ہے آپ کے اگینسٹ. ان چیلنجز کو فیس کرنا. اور خدا جیسے لوگوں کی تلاش میں ہے جو مین آف کریج ہوں, جن کو وہ اپنے جلال کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے. اور کریج وہ کوالٹی ہے جو
آپ کو موٹیویٹ کرتی ہے کہ آپ مستقبل میں گاڈلی فیوچر میں داخل ہوں، خدا کے مستقبل میں آپ داخل ہوں. چاہے آپ کو مستقبل نظر آتا یا نہیں آتا، لیکن آپ ایمان سے، آپ دلیری سے اس مستقبل میں موو کرتے ہیں. کریج وہ کوالٹی ہے جس کے سبب سے آپ وہ کام کرتے ہیں جو خدا آپ کو کرنے کے لیے کہتا ہے. کوئی بھی ڈیفیکلٹ کام ہے یا ایزی کام ہے، کوئی بھی کام ہے جو خدا آپ کرنے کے لیے کہتا ہے، یا بائبل جو ہم سے توقع کرتی ہے کہ ہم کریں گے، اس کو کرنے کے لیے کریج ہماری زندگی میں ہو. بہت سے حوالہ جانتے ہیں اس کے لیے، آپ چاند ایک ریفرنس نوٹ کر لیں. زبور 3 اس کی 6 آیت، زبور 27 اس کی 3 آیت، زبور 91 اس کی 5 آیت، زبور 118 اس کی 6 آیت. خدا کے لیے کچھ کرنے کے لیے، خدا کے لیے سٹینڈ لینے کے لیے، راست بازی کے لیے کھڑے ہونے کے لیے ہماری زندگی میں کریج اور بولڈنس اور دلیری کو خدا دیکھنا چاہتا ہے. ہم ڈرتے ہوئے مسیح زندگی میں آگے نہ بڑھیں، بلکہ ہم دلیری کے ساتھ خداوند کی خدمت میں، رائچسنس میں، ہولینس میں، خداوند کے کام کے لیے، خداوند کے ساتھ زندگی بسر کرنے کے لیے ہم آگے بڑھیں. اور خاص طور پہ ہمارے اندر یہ کریج ہو کہ ہم ورلڈلی ڈیزائرز کو اور سینفل لسٹ کو ہم نو کہہ سکیں، ریجیکٹ کر سکیں. خدا ہمیں بڑا خادم بنانے کے لیے ہماری زندگی میں بڑی بڑی کوالٹیز اور بڑی ٹیچنگ سکلز اور بڑی پریئر سکلز نہیں دیکھتا ہے. خدا ہماری زندگی میں چھوٹی چھوٹی کوالٹیز کو دیکھتا ہے. فیتھ، لو، کریج، ڈسپلن، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو آپ کو خدا کی نگاہ میں ایک بڑا خادم بنا سکتی ہیں. ہم میں یہ دلیری ہو، یہ کریج ہو، ہم اپنے دشمن کو معاف کر سکیں. اٹ نیڈس کریج ٹو forgive your enemies, to forgive your parents, to forgive your wife or your husband or your brothers or your sister. You need courage for that, کہ آپ دوسرے کو معاف کر سکیں. اور آپ کو دلیری کی ضرورت ہے، آپ اپنی غلطی مان سکیں. خدا نے حوا سے کہا تو نے یہ سن کیا، نو سر. آدم نے مجھے کہا، ابلیس نے مجھے کہا یہ پھل کھا لے تو میں نے کھا لیا. اس میں دلیری نہیں کہ اپنے گناہ کا اقرار کر سکے. ہاں خداوند میں نے تیرا گناہ کیا. اس نے آدم سے پوچھا تو نے یہ گناہ کیا؟ نو سر میں نے نہیں کیا. حوا نے مجھے کہا یہ کھا لے تو میں نے کھا لیا. بیکاز آف سن they lost their courage to face God. اور آج ہم میں یہ پرابلم ہے. We know somewhere we are flaky, somewhere we live in gray areas. لیکن ہماری زندگی میں یہ بولڈنس نہیں کہ ہم یہ کہہ سکیں خدا میں نے تیرا گناہ کیا ہے، forgive me، اور میں آئندہ نہیں کروں گا. ہمیں دلیری کی ضرورت ہے کہ خادم ہوتے ہوئے بھی، راست باز ہوتے ہوئے بھی، جہاں کہیں ہماری زندگی میں سن آ جاتا ہے، ہم خدا کے سامنے اس کا اقرار کریں. آپ اس دلیری کو داؤد کی زندگی میں دیکھتے ہیں. ہاں خداوند میں نے تیرا گناہ کیا ہے، مجھے از سر نو مستقیم روح دے اور ایک پاک دل مجھ میں انڈیل دے. اگر میں بدی کو اپنے دل میں رکھتا تو خدا میری نہ سنتا. اس کے اندر یہ کریج ہے کہ وہ خدا کے سامنے یہ کہہ سکے گاڈ آئی ہیو سینڈ بیفور یو. میں نے گناہ کیا ہے، میں نے قتل کیا ہے، میں نے زناکاری کی ہے. خدا میں اپنے سامنے تیرا دل انڈیلتا ہوں، میں مانتا ہوں ہاں خداوند یہ گناہ میں نے کیا ہے. اینڈ دس از دا ٹائپ آف مین گاڈ لوز. یسی کے بیٹا داؤد مجھے اپنے دل کے موافق مل گیا. وہ اپنے سن کو، غلطی کو ماننے کے لیے تیار ہے. اور پھر داؤد کے اندر ہی وہ کریج ہے کہ وہ جاتی جولت کا بھی مقابلہ کر سکتا ہے. بیکاز بوتھ سائڈس کے میں اس کے اندر یہ کریج ہے، ٹوورڈز گاڈ اینڈ ٹوورڈز اینمی. وہی شخص دشمن کا مقابلہ کر سکتا ہے اور دشمن کو گرا سکتا ہے جس کے اندر بولڈنس کی بھی کوالٹی ہو. بہت سے لوگ روحانی جنگ کا شکار ہیں اور وہ کئی سال روحانی جنگ کرتے رہتے ہیں، جبکہ خدا چاہتا ہے کہ ہم دلیری کے ساتھ اپنے دشمن کا مقابلہ کریں اور جو بھی ٹائم پیریڈ ہے اس میں ہم اس کو شکست دیں. سال ہی ہم ایک ہی وارفیئر میں نہ رہیں.
اور میں کئی دفعہ سوچتا ہوں جو لوگ اپنے ہی روحانی جنگ لڑتے رہتے ہیں وہ دوسروں کے لیے کیسے روحانی جنگ لڑ سکتے ہیں؟ خادم کون ہے جو دوسروں کے لیے روحانی جنگ لڑ سکے، جو دوسروں کے لیے فائٹ کر سکے؟ موسیٰ اپنے لیے جنگ نہیں کر رہا تھا، بنی اسرائیل کے لیے جنگ کر رہا تھا۔ جوشوا، کیلب، وہ اپنے لیے نہیں جیت رہے تھے، جنگ نہیں کر رہے تھے، وہ 2.5 ملین جیوز کے لیے فائٹ کر رہے تھے۔ لیڈرز کون ہیں جو دوسروں کے لیے جنگ کر سکے، جو دوسروں کے لیے کھڑا ہو سکے، جو دوسروں کو پروٹیکٹ کر سکے، جو گری ہوئی بھیڑوں کو نیچے نکال سکے، جو خود ہی بیچارہ گرا ہوا ہے اس نے یا کسی کو نکالنا ہے۔ اگر آپ 20 سال اپنے لیے روحانی جنگ کرتے رہیں گے تو آپ نے خدا کے لیے کیا کرنا ہے؟ آپ کیا کریں خدا کے لیے؟ اتنی دیر میں تو آپ بوڑھے ہی ہو جائیں گے جتنی دیر میں آپ اپنی روحانی جنگ میں سے باہر نکلیں گے۔ لیڈر سے، خادموں سے خدا یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے آپ دوسروں کے لیے جنگ لڑ سکیں۔ آپ نے جو فتح حاصل کی ہے آپ دوسروں کو فتح دے سکیں۔ آپ اس وقت کبھی بھی نہ اپنے آپ کو لیڈر سمجھیں، نہ کہیں، نہ بننے کا شوق اپنی زندگی میں لائیں جب تک آپ اپنی روحانی جنگ میں غالب نہیں آ جاتے ہیں، ورنہ آپ اپنا بھی ستیہ ناش کریں گے اور آپ دوسروں کا بھی ستیہ ناش کریں گے۔ ان چیزوں کے لیے ہماری زندگی میں کریج کو، بولڈنس کو ہونا ضروری ہے۔ ٹورڈز گاڈ ہم ہولینس کے لیے، رائچسنس کے لیے خدا کے سامنے سرنڈر کریں، اینڈ ٹورڈز مین کہ ہمارے اندر خدا کے ساتھ چلنے کے لیے دلیری ہو، فیتھ سٹیپس لینے کے لیے ہماری زندگی میں کریج ہو۔ کئی لوگ خدا سے پوچھتے رہتے ہیں خدا میں تیرے لیے کیا کروں، خدا میں کیا کروں، خدا ان کی زندگی میں کالنگ ہے۔ کئی لوگ مجھے پوچھتے رہتے ہیں میں کیا کروں، میں نے خادم بننا ہے، خدا نے مجھے کالنگ دی ہے، میں کیا کروں، میں کیا کروں؟ بلیو می چرچ، جب لوگ پوچھتے رہیں گے دس مینز دے لیک کریج، ان کے اندر کچھ بھی نہیں، گٹس ہی نہیں ہے کہ وہ خداوند کے لیے کھڑے سے خداوند کے لیے کچھ کر سکیں۔ ان کے اندر فیئرز ہیں، کمپلیکس ہیں، ان کے اندر فیل ہو جاؤں گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، لوگ کیا سوچتے ہیں، فلاں کے سوچتے ہیں، مجھے یہ ہو جائے گا، مجھے وہ ہو جائے گا۔ خدا آپ کو کبھی بھی استعمال نہیں کر سکتا۔ یو آر ناٹ دا پرسن گاڈ از لوکنگ فار۔ آپ جیسے بزدل لوگوں کو خدا کی ضرورت ہے۔ ہی از لوکنگ فار مین آف کریج، جو کھڑے ہو سکے، خداوند کل سے میں جاؤں گا اور بازاروں میں منادی کروں گا اور میں تیرے لیے خدمت کروں گا، ہاللویا، اور دشمن پہ غالب آؤں گا۔ نمبر 9، میکنس اور ہیوملٹی ہماری زندگی میں ہو، حلیمی اور فروتنی ہماری زندگی میں ہو۔ God loves the people who live in meekness, فروتنی، and who live in humility۔ حلیمی اور فروتنی میں جو لوگ زندگی بسر کرتے ہیں، God just loves them۔ خدا آپ سے زبردست پیار کرتا ہے اگر آپ ایک ایسے لیڈر ہیں یا ایماندار ہیں جو حلیمی اور فروتنی میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ حلیمی کیا ہے؟ فروتنی کیا ہے؟ اٹس اے کوائٹ اسٹرینتھ، کوائٹ، خاموش طاقت، اٹس اے کوائٹ اسٹرینتھ۔ حلیمی کیا ہے؟ اٹس اے کوائٹ اسٹرینتھ۔ یہ آپ کے اندر ایک طاقت، آپ خاموش ہیں، آپ حلیم ہیں، آپ فروتن ہیں، کیونکہ آپ کے اندر کیا ہے؟ آپ کے اندر ایک اسٹرینتھ ہے، انر اسٹرینتھ۔ اب وہ کیا اسٹرینتھ ہے؟ دیٹ یو نو ہو یو آر ان کرائسٹ۔ حلیمی کیا ہے؟ کیا اسٹرینتھ ہے؟ کہ آپ جانتے ہیں کہ میں مسیح میں کیا ہوں، اینڈ دیٹس آل، اٹ سیٹلز دا ایشو۔ حلیمی کیا ہے؟ کہ آپ جانتے ہیں کہ میں خدا میں یسوع مسیح میں کیا، آپ کیا ہے خدا میں، اس کے بیٹے اور بیٹی ہیں، دیٹ سیٹلز دا ایشو۔ یہ چیز ہم میں کیا لائے گی؟ حلیمی کو لائے گی، فروتنی کو لائے گی۔ What is meekness? To bend yourself towards righteousness۔ راست بازی کے لیے اپنے آپ کو چینج کرنا، بینڈ کرنا۔ مثال کے طور پہ ایک لکڑی ہے تو اس کو آپ بینڈ کرنا چاہتے ہیں، اگر کوئی لکڑی بینڈ نہیں ہوگی تو وہ ٹوٹ جائے گی۔ اگر خدا آپ کو ری شیپ کرنا چاہتا ہے اور آپ کی زندگی میں ٹرو رائچسنس، پرفیکشن اور ہولینس لانا چاہتا ہے، اور وہ کئی ایریاز میں آپ کو درست کرنا چاہتا ہے، آپ کو موڑے گا، ٹرن کرے گا، ٹوسٹ کرے گا، لیکن اگر آپ میں لچک نہیں تو آپ ٹوٹ جائیں گے اور ٹوٹی ہوئی زخمی زندگیاں بسر کریں گے۔ لیکن اگر آپ میں میکنس ہے، آپ خدا کو الاؤ کرتے ہیں
خدا آپ کو چینج کرے. آپ خدا کو اجازت دیتے ہیں, خداوند مجھے تراش, مجھے اپنی صورت پہ ڈھال, اپنی شبیہ میں مجھے ڈھال. اور میکنیس کیا ہے؟ ٹو کیپ سائلنٹ ان فیس آف اپوزیشن. آپ کے خلاف کوئی بات کہی جاتی ہے, کوئی الزام لگایا جاتا ہے, مے بی اٹس ٹرو, مے بی اٹس رانگ. ہو سکتا ہے آپ کے خلاف جو کہا جا رہا ہے وہ ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے کہ وہ غلط ہے, لیکن آپ کی زندگی میں حلیمی کیا ہے, میکنیس کیا ہے؟ آپ خاموش رہیں. یو آر اسمائلنگ اینڈ یو آر سائلنٹ, گاڈ بلیس یو. یہ کیا ہے؟ میکنیس ہے. بجائے اس کے کہ آپ اس کو جواب دینا شروع کریں اور اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنا شروع کریں اور آپ بتائیں کہ یہ ہوا اس لیے ایسے ہوا, میں اس لیے لیٹ آیا, یہ وجہ ہوگی. لوگ اپنے گناہ کے لیے بھی بہانے ڈھونڈ لیتے ہیں, میں نے اس لیے گناہ کیا کیونکہ میں کمزور ہوں. لوگ یہ نہیں کہتے ہیں کہ میں اس لیے گناہ نہیں کروں گا کیونکہ میں یسوع میں زوراور ہوں, بلکہ ہم اپنے گناہ کے لیے بھی لائسنس ڈھونڈ لیتے ہیں. دس مینس حلیمی کی کمی ہے, اور جس شخص میں حلیمی کی کمی ہوگی اس شخص میں فخر کی زیادتی ہوگی. اگر ایک چیز آپ کی زندگی میں کم ہے تو اپوزٹ چیز آپ کی زندگی میں زیادہ ہوگی. آپ کے پاسٹر نے آپ سے کوئی بات کہی کہ آپ نے یہ کام غلط کیا ہے, تو آپ کیا کہیں گے؟ آئندہ میں نہیں کروں گا. یہ نہیں کہ آئندہ میں چرچ آنا ہی چھوڑ دوں گا, میں کوئی اور گرجا لبنا تو میں عہدہ ممبر بن جانا. کیوں؟ پاسٹر صاحب نے مجھے چیک کیا ہے. یو آر لیونگ ان پرائڈ, پرائڈ ہے تو فال. جو بھی شخص فخر میں زندگی بسر کرے گا وہ ضرور زوال کا شکار, وہ نیچے گرے گا اور مٹی سے اپنے منہ کو وہ گندا مندہ کر لے گا, خراب کر لے گا. کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ پرائڈ ہے تو فال. جس شخص کی زندگی میں فخر ہوگا اس کی زندگی میں زوال آئے گا. زوال سے پہلے کیا آتا ہے؟ غرور آتا ہے. میکنیس کیا ہے؟ سبمیشن, تابع ہونا. آپ کے لیڈر اچھے ہیں یا برے ہیں, جس جگہ پہ آپ جاب کرتے ہیں آپ کو اچھا ماحول ملا ہے یا برا ماحول ملا ہے, آپ کے سپیریئرز کیسے ہیں, جو بھی ہے جیسے بھی ہے, سبمیشن ٹوورڈز اتھارٹی, اٹ مینس میکنیس اینڈ ہیوملٹی. اس کا مطلب ہے تابعداری اور حلیمی. اور حلیمی روح قدس کے پھلوں میں سے ایک پھل ہے, اور اس کا مطلب ہے یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, یہ پھل ہے, نجات کا پھل ہے جو ہماری زندگی میں ہونا چاہیے. بائبل میں اس کے بارے میں بے شمار حوالہ جات ہیں, لیکن چاند ایک حوالے ہم پڑھیں گے کہ حلیمی ہماری زندگی میں, حلیمی اور فروتن ہونا زبردست بائبل ورڈ ہے. فروتن کہ اپنے آپ کو تابع کر دینا. امثال 22 باب اس کی 4 آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اگر حلیمی اور خدا کا خوف ہماری زندگی میں ہے تو خدا ویلتھ اور آنر ہماری زندگی میں لائے. اگر حلیمی اور فروتنی ہماری زندگی میں ہے تو خدا دولت اور عزت ہماری زندگی میں لائے گا, ویلتھ اور آنر. آئیں پڑھیں ہمیں سوالے کو. امثال 22 باب اس کی 4 آیت. دولت اور عزت اور حیات خداوند کے خوف اور فروتنی کا اجر ہے. فروتنی کا اجر ہے, ریزلٹ ہے, ریوارڈ ہے. خداوند کے خوف کا ریوارڈ کا اجر ہے, ریوارڈ ہے. ویلتھ اور آنر, عزت اور دولت خدا کس کو دیتا ہے؟ جو حلیمی میں اور خدا کے خوف میں زندگی بسر کرتا ہے. آپ کو عزت حاصل کرنے کے لیے, پروموشن کے لیے فائٹ کرنے کی ضرورت نہیں. آپ کو امریکہ میں بھاگنے کی ضرورت نہیں کہ آپ کو دولت ملے. سمپلی if you are a humble person, a meek person, God is going to give you wealth. Amen. میرے لیے یہ tremendous آیت ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں یسایہ 57 اور اس کی 15 آیت. بائبل کی tremendous wealthy آیت ہے. خدا فرماتا ہے میں آسمان پہ میں بلند و بالا ہوں, میں آسمان پہ سکونت کرتا ہوں, لیکن میں اس کے ساتھ بھی رہتا ہوں جو حلیم اور فروتن ہے. Amen. Well, if we have a humble spirit, God will live with you. زبردست آیت ہے. آپ جہاں رہیں گے خدا آپ کے ساتھ ہوگا.
آپ گھر میں ہیں، خدا آپ کے ساتھ ہے. آپ ڈرائنگ روم میں ہیں، خدا آپ کے ساتھ ہے. آپ کچن میں ہیں، خدا آپ کے ساتھ ہے. آپ بیڈ روم میں ہیں، خدا آپ کے ساتھ ہے. آپ سفر کر رہے ہیں، خدا آپ کے ساتھ. He is with you if you are a person having a humble spirit. اور ہمیشہ جب سے میں خدمت میں آیا ہوں میں اپنے ساتھ فیل کرتا ہوں، ہمیشہ خدا کی حضوری کو میں اپنے ساتھ فیل کرتا ہوں. مجھے کبھی یہ دعا کرنے کی ضرورت نہیں خدا میں فلان جگہ پہ جا رہا ہوں تو میرے ساتھ. I know he is with me. اس کے وعدے آلریڈی ہمارے ساتھ ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں. And we can feel and we should feel his presence کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں. اگر آپ 24 hours خدا کی presence فیل نہیں کرتے ہیں میں آپ کی نجات پہ شک کر. There is something wrong with your salvation. You need to improve yourself. You need to improve your faith. Perhaps ہمیں اور زیادہ حلیمی کو اپنی زندگی میں لانے کی ضرورت ہے. یسایہ 57:15 کیونکہ وہ جو عالی اور بلند ہے اور عبدالآباد تک قائم ہے جس کا نام قدوس ہے یوں فرماتا ہے کہ میں بلند اور مقدس مقام میں رہتا ہوں اور اس کے ساتھ بھی جو شکستہ دل اور فروتن ہے تاکہ فروتنوں کی روح کو زندہ کروں اور شکستہ دلوں کو حیات بخشوں. میں پاک جگہ پہ اور میں بلند مقام پہ رہتا ہوں اور میں ان کے ساتھ بھی رہتا ہوں جو شکستہ روح ہیں، حلیم ہیں، فروتن ہیں، لولی سپرٹ رکھتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا اونچا یا بلند مرتبے کا نہیں سمجھتے ہیں بلکہ اپنے آپ کو لو سپرٹ کا سمجھتے ہیں، حلیمی میں زندگی بسر کرتے ہیں. میں ان کے ساتھ بھی رہتا ہوں. ٹرمینڈس پرومس آف گاڈ کہ میں ان کے ساتھ ڈیلی رہتا ہوں جو اپنے آپ کو حلیم اور فروتن سمجھ. سم ٹائمز وی بیکم سو اسپرچل کہ اسپرچویلٹی ہمارا پرائڈ بن جاتی ہے. میں اتنا بڑا خادم ہوں، میری 5000 کی ممبرشپ ہے، میں اتنا زبردست ٹیچر ہوں، میں نے فلان جگہ سے یہ ڈگری حاصل کی ہے، میرے پاس یہ روح القدس کی نعمتیں ہیں، میں اتنے گھنٹے دعا کرتا ہوں. یہ چیزیں ہم میں روحانی فخر بھی پیدا کر سکتے ہیں. بی کیئرفل کہ غرور ہماری زندگی میں داخل نہ ہو. ہمیشہ ہمیں اپنے آپ کو لو اسپرٹ میں رکھنا چاہیے، حلیمی اور فروتنی میں اپنے آپ کو رکھنا چاہیے. نمبر 3 بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ جو شخص حلیم ہے اور اسے جو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے اسے خدا کی بادشاہت میں بڑا بنایا جائے گا. متی 18:4 یسوع مسیح نے کہا جب تک کوئی اپنے آپ کو چھوٹے بچے کی مانند حلیم نہیں بنائے گا. بس جو کوئی اپنے آپ کو اس بچے کی مانند چھوٹا بنائے گا وہی آسمان کی بادشاہی میں بڑا ہوگا. جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا، حلیم بنائے گا، خدا اس کو آسمان کی بادشاہت میں کیا بنائے گا؟ بڑا بنائے گا. اور یعقوب 4 اس کی 10ویں آیت پڑھیں گے. جب ہم حلیمی میں زندگی بسر کرتے ہیں تو خدا ہماری زندگی میں سرفرازی کو لاتا ہے، پروموشن کو لاتا ہے، ترقی کو لاتا ہے. خداوند کے سامنے فروتنی کرو وہ تمہیں سربلند کرے گا. وہ تمہیں سربلند کرے گا. خداوند کے سامنے فروتن بنو، حلیم بنو اور وہ تمہیں سربلند کرے گا. پہلا پطرس 5 اور 5ویں آیت ایک زبردست چیز ہمیں بتاتی ہے کہ خدا حلیموں کو یا فروتنوں کو اپنی گریس دیتا ہے، فضل اپنا ان کے لیے گرانٹ کرتا ہے، اپنے گریس کو ان کے لیے ریلیز کرتا ہے جو حلیمی اور فروتنی میں زندگی بسر کرتے ہیں. اے جوانو تم بھی بزرگوں کے تابع رہو بلکہ سب کے سب ایک دوسرے کی خدمت کے لیے فروتنی سے کمر بستہ رہو، اس لیے کہ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے مگر فروتنوں کو توفیق بخشتا ہے. توفیق کا مطلب کیا ہے؟ گریس. گریس کا مطلب کیا ہے؟ ان ٹائم آف نیڈ، وین وی نیڈ گاڈز ہیلپ. کوئی مشکل ہے، پرابلم ہے، بیماری ہے، سفرنگ ہے، پیسے کی ضرورت ہے، سیکیورٹی کی، سیفٹی کی، کسی اور چیز کی ضرورت ہے. ان ٹائم آف نیڈ وین گاڈ ہیلپس اس، ہی ہیلپس اس تھرو ہز گریس. وہ اپنے فضل کی وجہ سے ہماری مدد کرتا ہے. جیسے پولوس کو خدا نے کہا کہ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے. مائی گریس از اویلیبل ٹورڈز یو.
جو بھی تیری پرابلم ہے اس کے اگینسٹ میں نے اپنے فضل کو بھیجا ہے. اور کب ہمیں اس کا فضل نصیب ہوتا ہے, یہ توفیق ہمیں ملتی ہے جب ہم حلیمی میں اور فروتنی میں زندگی بسر کرتے ہیں, جب ہم اپنے آپ کو اونچا نہیں سمجھتے ہیں بلکہ جب ہم یسوع کو اپنی زندگی میں اونچا سمجھتے ہیں, جب ہم اپنے آپ کو کمزور ویسل سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو اس کے حضور میں انڈیلتے ہیں, جب ہم اپنے لیے بہتری کی توقع نہیں کرتے بلکہ ہم دوسروں کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں, ان کو بہتر کرنا چاہتے ہیں, ان کو بہتر پوزیشن, بہتر بیٹھنے کی جگہ, بہتر کھانے کی چیز ہم دینا چاہتے ہیں, جب یہ ایٹیٹیوڈ ہماری زندگی میں ہے تو خدا آپ کی زندگی میں پروموشن کو لاتا ہے. نمبر 10, سیلف کنٹرول ہماری زندگی میں ہونا چاہیے. ڈسپلن, سیلف کنٹرول کیا ہے؟ ایک ڈسپلن ہے. ڈسپلن کیا ہے؟ کہ کب ہمیں اپنا منہ بند رکھنا ہے اور کب ہمیں اپنا منہ کھولنا ہے, کہاں پہ کیا بات کرنی ہے, کیا بات نہیں کرنی ہے, کس کو کیا کہنا ہے, نہیں کہنا ہے. یہ سیلف کنٹرول ہماری زندگی میں ہونا چاہیے. کہاں خاموش رہنا ہے, کہاں بولنا ہے, کہاں خوش ہونا ہے, کہاں ہم نے اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرنا ہے, کہاں ہم نے اپنے منہ کو بند رکھنا ہے, کہاں ہم نے اپنے منہ کو کھولنا ہے. سیلف کنٹرول. سو بائبل ہمیں بتاتی ہے امثال 16 باب اس کی 32ویں آیت, ہمیں اپنے رویے میں سیلف کنٹرول ہونا چاہیے, ایٹیٹیوڈز میں سیلف کنٹرول ہو. گھر والوں کو ہم کیسے ڈیل کرتے ہیں, دوسروں کے ساتھ ہم کیسے بیہیو کرتے ہیں, دوسروں کے ساتھ, لوگوں کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہے, سیلف کنٹرول ہماری زندگی میں ہو. ہاں جی, امثال 16:32. جو قہر کرنے میں دھیما ہے پہلوان سے بہتر ہے, اور وہ جو اپنی روح پر ضابط ہے اس سے جو شہر کو لے لیتا ہے. جو اپنی روح پہ ضابط ہے, کنٹرول کر سکتا ہے, جو ایک پیشنٹ شخص ہے, جو جس کے اندر سیلف کنٹرول ہے, وہ وارئر سے بہتر ہے. دوبارہ ذرا پڑھ دیں. جو قہر کرنے میں دھیما ہے پہلوان سے بہتر ہے. وہ شخص پہلوان سے زیادہ بہتر ہے, زوراور ہے, جو پیشنٹ ہے, جو قہر کرنے میں دھیما ہے, جس کی زندگی میں صبر ہے, پیشنس ہے, سیلف کنٹرول ہے. اور وہ جو اپنی روح پر ضابط ہے اس سے جو شہر کو لے لیتا ہے. اگر کوئی شخص شہر پہ قبضہ کر لیتا ہے تو وہ شخص جس کے اندر سیلف کنٹرول ہے وہ اس سے زیادہ اسٹرانگ ہے جو شہر کو فتح کر لیتا ہے. سو ہمارے ایٹیٹیوڈز میں سیلف کنٹرول ہونا چاہیے. کئی لوگ چرچ میں بڑے روحانی نظر آتے ہیں اور گھر میں گھر والوں کو کھانے کے لیے پڑھتے ہیں, بیوی کو, بچوں کو, شوہر کو, ماں باپ کو, بہن بھائیوں کو وہ ایسے کاٹتے ہیں جیسے بچھو کاٹتا ہے, اور چرچ میں بڑے ہولی نظر آتے ہیں. جب تک آپ کی زندگی میں سیلف کنٹرول نہیں, آپ ایک ناقص وارئر ہیں, پہلوان کی امانت نہیں, آپ زوراور نہیں, بلکہ یہ ویکنس ہے. آپ کی سیلف کنٹرول نہ ہونا آپ کی زندگی میں ایک ویکنس ہے, کمزوری ہے. اور یاد رکھیں, جب آپ کمزور ہوں گے تو دشمن زوراور ہوگا, جب آپ زوراور ہوں گے تو دشمن کمزور ہوگا. اور دشمن آپ پہ چڑھ جاتا ہے, بیماری یا مصیبت یا حالات یا مشکل, تو دشمن کی کوئی کوالٹی نہیں, آپ کی یہ کمزوری ہے کہ آپ کے اندر جو ہے وہ سیلف کنٹرول نہیں ہے, ضبط نہیں ہے, پیشنس نہیں ہے. آپ اپنے ایموشنز کو, اپنی باتوں کو, اپنی فیلنگز کو, اپنے جذبات کو, اپنی سوچوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے. لیٹ می ٹیل یو چرچ, وہ شخص سب سے زیادہ اسٹرانگ ہے جو اپنے خیالات کو کنٹرول کر سکتا ہے. جس شخص کے اندر یہ ایبلٹی نہیں کہ اس وقت مجھے کیا سوچنا ہے اور مجھے کیا کرنا ہے, جب آپ کسی کی مرضی سے سوچتے ہیں کوئی اور خیال آپ کے ذہن میں آ جاتے ہیں اور آپ اپنے خیالوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں, یو آر اے ویک پرسن اینڈ یو آر ناٹ دا پرسن گاڈ از لوکنگ فار. آپ وہ شخص ہیں جو کبھی اچھے خادم نہیں بن سکتے ہیں, کیونکہ یہ وہ پوائنٹ ہے, سوچیں وہ پوائنٹ ہیں جہاں پہ اسٹرانگ ہولڈز بنتے ہیں اور اسٹرانگ ہولڈز ڈھائے جاتے ہیں. پال کرنتھنز میں غالباً دوسرے کرنتھیوں کے 10ویں باب میں اسی بات کو بیان کرتا ہے. ہم ہر ایک اس چیز کو جو مسیح کے پہچان کے خلاف سر اٹھاتی ہے ڈھا دیتے ہیں.
ہر خیال کو، ہر چیز کو، ہر اس تھاٹ کو جو مسیح کے خلاف سر اٹھاتی ہے، ہم اسے اٹھا دیتے ہیں. اور اگر آپ اپنی تھاٹس کو کنٹرول کر سکتے ہیں، آپ کو پتا ہے مجھے کیا سوچنا ہے، مجھے کس کے بارے میں سوچنا ہے، مجھے کس ٹائم پہ کیا سوچنا چاہیے، آپ وہ شخص ہیں جسے خدا استعمال کر سکتا ہے. جو شخص اپنی تھاٹ لائف کو کنٹرول کر سکتا ہے، وہ شخص اپنے لائف کے ہر ایریا کو کنٹرول کر سکتا ہے. جس شخص کو تھاٹ لائف پہ کنٹرول نہیں، اس شخص کو کسی چیز پہ کنٹرول نہیں. نہ آپ آزمائشوں پہ کنٹرول پائیں گے، نہ آپ جنسی خواہشات پہ کنٹرول حاصل کریں گے، نہ آپ پرائیڈ کو کنٹرول کر سکیں گے، نہ آپ اپنی ایٹنگ ہیبٹس کو کنٹرول کر سکیں گے. آپ کچھ بھی کنٹرول نہیں کر سکیں گے، کیونکہ بیسیکلی آپ کے کنٹرول روم میں کوئی اور بیٹھا ہے. جو شخص اپنے تھاٹس کو کنٹرول کر سکتا ہے، ہی از اے مائٹی مین، وہ ایک مائٹی واریر بن سکتا ہے اور خدا اسے اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کرے گا. مثال 23 باب اس کی پہلی 3 آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ کھانے پینے کے تعلق سے ہماری زندگی میں سیلف کنٹرول ہونا چاہیے. ہاں جی. جب تو حاکم کے ساتھ کھانے بیٹھے تو خوب غور کر کے تیرے سامنے کون ہے. اگر تو کھاؤ ہے تو اپنے گلے پر چھری رکھ دے. اس کے مزیدار کھانوں کی تمنا نہ کر، کیونکہ وہ دغا بازی کا کھانا ہے. اگر تو رولر کے سامنے بیٹھا ہے، what Bible is saying کہ اگر تو کھاؤ بھی ہے، somehow تجھے کھانے کی تو گلوٹنس ہے، تجھے کھانے کی بڑی بیماری بھی ہے، تو اگر تو مجلس میں ہے، محفل میں ہے، تو اپنے گلے پہ کیا رکھ؟ چھری رکھ اور تھوڑا کھا. جہاں گھر میں تو 5-6 بوٹیاں کھا لیتا ہے، تو جب تو محفل میں ہے تو کم کھا. جی ایک اور آیت پڑھیں، مثال 25 باب اس کی 16 آیت. کیا تو نے شہد پایا؟ تو اتنا کھا جتنا تیرے لیے کافی ہے. مبادہ تو زیادہ کھا جائے اور اگل ڈالے. اگر تجھے شہد ملا ہے، کوئی اچھی چیز کھانے کو ملی ہے، تو کتنا کھا؟ اتنا ہی کھا جتنی تجھے ضرورت ہے. گھر میں جا کے دوائی کھانے کی ضرورت، مبادہ تو وامٹ کرتا پھرے تجھے ضرورت. سم ٹائمس یہ دفعہ لوگ مجھ سے کویسچن کرتے ہیں کہ یہ کیسے سن ہے، زیادہ کھانا کیسے گناہ ہے؟ کھانا تو ایک اچھی چیز ہے، ٹیسٹی چیز، جتنا مرضی کھاؤ، کھانے کو دل کرتا ہے. 5-6 ڈش ہیں، سب کھا جائیں. فروٹ بھی کھائیں، اس کے بعد سب کچھ ہی کھائیں. جو سویٹ ڈش ہے وہ بھی کھا جائیں. چرچ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ جتنی فلیش کی ڈیزائرز ہیں اور جتنی فلیش کی نیڈز ہیں، یہ ہمیں آہستہ آہستہ سن کی طرف لے کر جاتے ہیں. جو شخص فلیش کی ڈیزائرز کو اور فلیش کی نیڈز کو کنٹرول نہیں کرتا ہے، وہ الٹیمیٹلی سن کی طرف جائے گا. کھانا کس کی نیڈ ہے؟ اسپرٹ کی؟ نو سر. سول کی؟ نو سر. باڈی کی. فلیش میں سن ہے، فلیش کے اندر سن نیچر ہے. گناہ کا اثر جو ہے وہ فلیش پہ رہ جاتا ہے. جو یسوع مسیح میں ہے، انہوں نے جسم کو اس کی خواہشوں سمیت صلیب پہ کھینچ دیا ہے. تو جو چیزیں فلیش کی ڈیزائر ہیں، اگر آپ اس کو کنٹرول نہیں کریں گے، آپ اس کے ٹریپ میں جانا شروع ہو جائیں گے. اور جب آپ فلیش کی ایک ڈیزائر کے کنٹرول میں جائیں گے، تو آپ فلیش کی باقی ڈیزائرز کے بھی آہستہ آہستہ کنٹرول میں چلے جائیں گے. فلیش کی ڈیزائرز کیا ہیں؟ مثال کے طور پر بہت کھانا فلیش کی نیڈ ہے، اور وہ نیڈ کیا بن جاتی ہے؟ وہ ڈیزائر بن جاتی ہے. خدا نے فلیش میں ڈیزائر رکھی ہے، تاکہ کیونکہ کھانا ہمارے جسم کے زندہ رہنے کے لیے بھی ضروری ہے. نیڈ ہے، اس کے لیے خدا نے ایک ڈیزائر رکھی ہے کسی حد تک. لیکن جب ہم اس ڈیزائر کو کنٹرول نہیں کرتے ہیں، وہ سن بن جاتے ہیں. پھر جسم کی ایک ڈیزائر ہے آرام کرنا، ریسٹ کرنا. اور کچھ لوگ اتنا ریسٹ کرتے ہیں، وہ سارا دن ریسٹ ہی کرتے رہتے ہیں. یہ سن ہے، یہ گناہ ہے. سستی کیا ہے؟ گناہ ہے. اور ڈھیلے ہاتھوں والا کنگال ہو جاتا ہے، بائبل میں لکھا ہے. پھر فلیش کی ایک نیڈ ہے سیکس. خدا نے رکھی ہے ڈیزائر، لیکن اگر آپ اس کو کنٹرول نہیں کریں گے تو آپ کس میں چلے جائیں گے؟ سن میں چلے جائیں گے، چاہے پریکٹیکل چاہے سوچوں میں. جو شخص فلیش کی ایک نیڈ کو کنٹرول کرنے میں ویک ہے، وہ آہستہ آہستہ باقی چیزوں کو بھی کنٹرول کرنے میں ویک ہو جائے گا. اور جب ہم ایک سن کو الاؤ کریں گے، ڈیزائر کو اپنی زندگی میں الاؤ کریں گے کہ ہم پہ غالب آ جائے، تو پھر آہستہ آہستہ باقی خواہشیں بھی اس پر غالب آ جاتی ہیں. اور خواہش حاملہ ہو کر گناہ کو
जन्म देती है। ख्वाहिश हामला होकर गुनाह को जन्म देती है, और जब गुनाह बहुत बढ़ चुका तो मौत पैदा करता है। ख्वाहिश, डिजायर, ख्वाहिश किस में है? फ्लैश में है। ख्वाहिश जब हामला होती है तो गुनाह को जन्म देते हैं। तो करना हमने क्या है कि फ्लैश की डिजायर्स की जगह स्पिरिट की डिजायर को लेकर आए, जिस्म की ख्वाहिशों की जगह पे रूह की ख्वाहिशात को लेकर आए, रूहानी डिजायर्स को पैदा करें। दुआ करने की ख्वाहिश, बाइबल पढ़ने की ख्वाहिश, मीटिंग में जाने की डिजायर, स्पिरिचुअल एपेटाइट को इंक्रीज करें। फिर आप फ्लैशली डिजायर्स को किल करते जाएंगे और स्पिरिचुअल डिजायर को आप अपनी जिंदगी में बिल्ड अप करते जाएंगे। अजीजों, मेरी एक बात आप जरूर याद रखें कि जिस मेन गुनाह में से आप निकल के आते हैं और आप तौबा करते हैं और आप खुदावंद में चलते हैं, आपके 99% चांस है कि जब भी आप वापस जाएंगे आप उसी गुनाह में वापस जाएंगे, क्योंकि वो स्पिरिट्स आपको फॉलो करती हैं, क्योंकि आपकी बॉडी उस सिन का एक्सपीरियंस रखती है और आप उस सिन के तेज से वाकिफ है। आप जिस भी सिन में से निकलकर खुदावंद में आते हैं, आप जब भी गिरेंगे ज्यादा चांसेस वही हैं कि आप वापस उसी सिन में जाएंगे। सो बी वेरी केयरफुल। डेविल इज टू टेम्पटिंग। वो आपके अगेंस्ट हमेशा आजमाइश को लाता है ताकि आपको गिराए, और चूंकि आप ऑलरेडी उस सिन का एक्सपीरियंस रखते हैं, इसलिए उसी गुनाह में दोबारा गिरना आपके लिए बहुत इजी है, और आपके 99% चांस है कि जिस गुनाह में से, जिस मेजर सिन में से आप निकल के आए थे, उसी मेजर सिन में आप दोबारा गिर सकते हैं अगर आप केयरफुल नहीं रहेंगे। अगर कोई शराब नोशी में से निकल के आया है तो जब वो वापस जाएगा तो उसी सिन में उसके जाने के ज्यादा चांसेस होंगे। अगर कोई जुए में से निकल के आया है, झूठ बोलने में से उसकी बेसिक सिन ये था कि झूठ बोलने की बहुत आदत थी, फ्रॉड करने की आदत थी, ठगने की आदत थी, जब वो वापस जाएगा तो वही सिन पहले उसकी जिंदगी में प्रोमिनेंट होगा। अगर कोई शख्स ज़िनाकारी में से उसका बेसिक सिन ये था और वो उसमें से निकल के आया था, तो जब इब्लीस वापस आपको खींचेगा तो उसी सिन की तरफ आपका इंक्लाइन होगा। सो बी वेरी केयरफुल। जिस जगह से आप आए हैं उस जगह के बारे में जरूर प्रेयर करते रहो, केयरफुल रहें, क्योंकि जब भी आप वीक होंगे वो आपको उसी सिन में दोबारा से ट्रैप करना चाहेगा, क्योंकि फ्लैश उस सिन का आदी है, उसको टेस्ट है उस सिन का, और उसमें दोबारा वापस जाना इजी है। कुछ लोग अपने कई सालों की मेहनत और रियाजत चंद दिनों में बर्बाद कर देते हैं। Whenever you are weak, devil is just looking for your moment of weakness. जब आप स्ट्रेंथ में हैं, जब आप स्पिरिचुअली स्ट्रांग हैं, फिर आपके गुनाह में गिरने के इतने चांसेस नहीं। बट व्हेन यू आर स्पिरिचुअली वीक और आपके मोमेंट ऑफ वीकनेस में खुदा इब्लीस जो है उसी सिन में दोबारा आपको ट्रैप कर सकता है। हमें बहुत बेदार और होशियार रहने की जरूरत है, वरना किसी वक्त भी हमारा स्पिरिचुअल डाउनफॉल आ सकता है। फ्लैश का वो क्लिंग, वो स्नेयर, वो ट्रैप हमें इजीली वापस लेके जा सकता है। सो कोई भी शख्स ये ना समझे कि मैं बहुत स्ट्रांग हूं। बाइबल में लिखा है कि अपने आप को स्ट्रांग ना समझो कि मैं बहुत स्ट्रांग हूं, और अगर दूसरा किसी गुनाह में गिर जाता है तो उसको बहाल कर और अपना भी ख्याल रखें, ऐसा ना हो कि तू भी ऐसे ही गुनाह में या उसी गुनाह में दोबारा तू भी गिर जाए। और सेल्फ कंट्रोल के लिए एक दो हवाले जो हम और पढ़ेंगे। याकूब 3 बाब उसकी 2 आयत, तीतस 2 बाब उसकी 2 आयत। इसलिए कि हम सब के सब अक्सर खता करते हैं, कामिल शख्स वो है जो बातों में खता ना करे, वो सारे बदन को भी काबू में रख सकता है। जो बातें करने में खता नहीं करता है वो सारे बदन को काबू में रख सकता है, यानी वो अपनी सारी बॉडी को एनेबल कर सकता है कि वो सिन से बचता रहे। आए मेरे बच्चों, में ये बातें तुम इसलिए लिखता हूं कि तुम आइंदा से गुनाह न करना। अगर हम अपनी लैंग्वेज को, अपने वर्ड्स को, अपनी गुफ्तगू को कंट्रोल कर सकते हैं, हम बहुत से गुनाहों को कंट्रोल कर सकते हैं कि वो हमारी जिंदगी में दाखिल ना हो। तीतस 2:2, यानी ये कि बूढ़े मर्द परहेजगार, संजीदा और मुत्तकी हो, और उनका ईमान और मोहब्बत और सब्र सही हो। सो हमारी जिंदगियों में परहेजगारी, सेल्फ कंट्रोल हमारी जिंदगी में
होना चाहिए। स्पिरिचुअल लाइफ में, स्पिरिचुअल चीजों में भी हमारी जिंदगी में सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। 2 पतरस पहला बाब 5 से 7 आए। बस इसी बाइस तुम अपनी तरफ से कमाल कोशिश करके अपने ईमान पर नेकी और नेकी पर मारिफत और मारिफत पर परहेजगारी और परहेजगारी पर सब्र और सब्र पर दीनदारी और दीनदारी पर बरादराना उल्फत और बरादराना उल्फत पर मोहब्बत बढ़ाओ। सो इन हवाला जात में पीटर हमें बताता है कि हम अपनी जिंदगी में सारी क्वालिटीज लाएं और स्पेशली सेल्फ कंट्रोल को हम अपनी जिंदगी में लाएं। सेल्फ कंट्रोल इज लाइक डिसिप्लिन। जैसे एथलीट अपनी जिंदगी में डिसिप्लिन लाते हैं, एक्सरसाइज करने में और अपनी ईटिंग हैबिट्स में वो अपनी जिंदगी में डिसिप्लिन लाते हैं। बिलीवर्स को भी अपनी जिंदगी में सेल्फ कंट्रोल के डिसिप्लिन को लाना चाहिए, क्योंकि सेल्फ कंट्रोल हमारी जिंदगी में एक बड़ा रोल प्ले करता है, हम स्पिरिचुअली ग्रो कर सकें। वो शख्स जो सेल्फ कंट्रोल को अपनी जिंदगी में नहीं लाता है, डिसिप्लिन को अपनी जिंदगी में नहीं लाता है, वो बहुत स्पिरिचुअल ग्रोथ हासिल करने में वो कमजोर रहेगा। बहुत देर के बाद उसकी जिंदगी में स्पिरिचुअल ग्रोथ आएगी। अगर आप अपनी जिंदगी में स्पिरिचुअल ग्रोथ को लाना चाहते हैं, आपको अपनी जिंदगी में सेल्फ कंट्रोल को हमें लाने की जरूरत है, ताकि हम खुदा में प्रॉपरली और उसकी क्राइस्ट में और उसकी इमेज में, कॉलिंग में, विजन में प्रॉपरली ग्रो कर सकें। खुदावंद आपको बरकत दे। आए अपने सर को झुकाएंगे और दुआ करेंगे और बाकी पॉइंट्स फिर हम नेक्स्ट टाइम स्टडी करेंगे।